अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहते हो यार खादिम तुम। भाई खाली हाथ तो कोई भी अपनी बेटी को रुखसत नहीं करता, लेकिन ये लाखों का जहेज और घरेलू चीज़ों की भरमार और फिर शादी के नाम पर अपनी माली हैसियत का बढ़ चढ़ कर दिखावा, 10-10, 20-20 दिन पर मुहित ये फंक्शंस जिनमें ख़ानदान का हर फर्द दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए महंगे तरीन मलबूसात, भारी भरकम ज्वेलरी और महंगे तरीन पॉलर से तैयार होकर आता है। और इतने पे ही बस नहीं, महंगा कपड़ा पहन के भी उन्हें तसल्ली नहीं होती। फिर ख़वातीन को पकड़ पकड़ के बता रही होती हैं कि मैंने फ़लाँ डिज़ाइनर का इतनी मालियत का सूट ज़ेब तन कर रखा है। लो भला, ये कोई शादी है? ये तो निरा दिखावा है यार। मैं तो खुद इस सिस्टम के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। कहाँ हमारे दीन में शादी का मतलब एक सादा सा निकाह लिया जाता है। लड़की वालों पर तो अल्लाह ताला ने किसी किस्म का बोझ डाला ही नहीं। हाँ, वलीमा ज़रूर सुन्नत है जिसमें लड़के वाले लड़की के घराने को, अपने कुछ रिश्तेदारों को और गरीब लोगों को एक अच्छी दावत दे दिया करते हैं। वो भी एक मुनासिब सा अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा सा फंक्शन होता है। मगर आजकल तो यार वलीमे का फंक्शन लड़की वालों के बारात के फंक्शन को देखते हुए मज़ीद बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, जिसका मकसद गरीबों को खाना खिलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए नेक दुआएं लेना नहीं, बल्कि लड़की वालों के फंक्शन पर सबकत ले जाकर बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करना होता है। यार खादिम, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। आजकल जिस किस्म की शादियाँ हो रही हैं, समझ नहीं आता हमारा मुआशरा किस समत को चल निकला है। इसीलिए तो यार मैं इस जहेज जैसी लानत और दिखावे की शादियों के सख्त खिलाफ हूँ। देखना, अपने इकलौते बेटे शहरयार की शादी इस मिसाली तरीके से करूँगा, दुनिया मिसाल देगी। जहेज के नाम पे एक तिनका नहीं लूँगा मैं तो। आबिद अंकल, जो अब्बा के कॉलेज के ज़माने के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते थे, शादी के बाद रोज़गार और शादी के झंझटों में ऐसे मसरूफ़ हुए कि सालों तक दोनों दोस्तों का मिलना ना हुआ। कुछ दिन पहले अब्बा को आबिद अंकल एक मशहूर बाज़ार में मिले थे। वैसे भी इस उम्र में आकर पुरानी दोस्तियां कुछ ज़्यादा ही अजीज़ हो जाया करती हैं। अब्बा की दावत पर ही आज आबिद अंकल हमारे यहाँ आए थे और इस वक्त जहेज़ के ख़िलाफ़ और बेटियों की शादियों के मसाइल पर अब्बा से सैर हासिल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मैं अभी चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी और आबिद अंकल की इतनी सुलझी हुई गुफ्तगू सुनकर मैं मुतासिर हुए बिना न रह सकी। चाय के लवाज़मात से भरी ट्रे लिए जब मैं अंदर दाखिल हुई, उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा। तभी अब्बा ने मेरा तारुफ करवाया था, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है उजाला। आबिद साहिब ने भी एक भरपूर नज़र इस खूबसूरत दराज कद सलीके से दुपट्टा ओढ़कर सलाम करते हुए लड़की पर डाली। अपने दोस्त खादिम हुसैन की अपनायत और मोहब्बत के तो वो पहले भी कायल थे। अब इतना बड़ा घर, चाय के साथ सलीके से नित नए आने वाले लवाजमात को देखकर वो ताड़ गए थे कि उन्हें अपने बेटे के लिए जैसी नज़ाकत और ख़ानदानी शराफत की ज़रूरत है, वो उन्हें आज अपने दोस्त खादिम हुसैन के घर मिल गई। उनके दोस्त खादिम हुसैन का ताल्लुक़ एक वज़ादार और अच्छे खाते पीते घराने से था। आला सरकारी ओहदे पर फाइज रहे थे। वर्षे में बाप दादा का बना हुआ खूबसूरत और कुशादा घर मिल गया था, इसलिए अब उनकी सारी तवज्जो अपने 5 बच्चों को आला तालीम दिलवाने पर मरकूज़ थी। जबकि आबिद साहिब अपना ज़ाती कारोबार चला रहे थे। उनका एक बेटा शहरयार, जो 3 बहनों का इकलौता भाई था, इंजीनियरिंग के बाद 2 साल से एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और जिसके लिए इस वक्त उनके घर वाले किसी अच्छी लड़की की तलाश में भी थे। अब्बा भी यूँ तो मेरी शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर माली तौर पर अभी इस पोजीशन में ना थे कि लाखों का जहेज़ और दिखावा करके रुखसत कर सकें। ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से मुलाजमत के साथ 5 बच्चों के तालीमी अखराजात के बाद जो बचता था वो यूटिलिटी बिलों और दीगर घरेलू अखराजात पे खर्च हो जाता। और यूँ भी मैं कौन सा अभी शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैं भी चाहती थी कुछ अरसा नौकरी करके अब्बा का हाथ बटाऊँ। अब्बा ने जब अपने दोस्त आबिद अंकल से जिक्र किया कि अभी वो जहेज़ के अखराजात ना होने के बाइस मेरी शादी नहीं कर रहे, तो उन्होंने फ़ौरन जहेज़ के ख़िलाफ़ अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया और अब्बा को बढ़ चढ़ के बताया कि वो दिखावे की शादियों और जहेज़ के सख्त खिलाफ़ हैं। और तभी आबिद अंकल ने अब्बा का हाथ थामकर दिलासा देने को कहा था कि उजाला की फ़िक्र ना करो, ये मेरे लिए भी बेटियों ही की तरह है। बस अगले हफ्ते मेरी बेगम और बच्चियां ज़रा एक नज़र उजाला को देख लें और भाभी से मुलाकात हो जाए तो जल्द ही मंगनी की तारीख तय कर लेंगे।
میرے لیے بھلا تم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اجالا تو مجھے شہریار کے لیے پورے دل و جان سے بھا گئی ہے۔ کہاں تو ابا ابھی 2-3 سال تک میری شادی کا سوچتے بھی نہ تھے، اور کہاں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی ایسے لوگوں میں جو ہمارے ہی ہم خیال تھے، جہیز یا شادی بیاہ کے نام پر بے جا دکھاوے کے سخت خلاف تھے۔ میرے سارے گھر میں چہل پہل سی ہو گئی، اماں ابا کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی، اور میں جو ان دنوں جاب کے لیے اپنی سی وی کی فائل تیار کر رہی تھی، فائل الماری میں رکھ کر ہفتے بعد عابد صاحب اور ان کے اہل عیال کے آنے کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پینے کی چیزوں کا مینو تیار کرنے میں جٹ گئی۔ اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد عابد انکل اور ان کی بیگم اپنی 3 بیٹیوں سمیت ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عابد انکل کی بیگم چائے کے لوازمات چکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی گہری نظروں سے میری شکل و صورت قد کاٹ کو بھی جانچ رہی تھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت، دراز قد، خاندانی لوگ، باپ بھی اعلیٰ سرکاری ملازم، سلیقے سے نفاست سے سجا اپنا گھر، انہیں رشتے میں انکار کی کوئی گنجائش بھلا کہاں مل رہی تھی۔ تبھی مبارک سلامت کا شور مچا، میز پر مٹھائی کی پلیٹ بھی آ گئی۔ لیجیے خادم صاحب، میری بیگم کی طرف سے ہاں ہو گئی تو سمجھیں یہ رشتہ ہو گیا، اور یہ رشتہ بہت جلد دونوں خاندانوں کی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دے گا۔ میں آج ہی شہریار کو فون کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے چھٹی لے کر کراچی آ جائے تاکہ آپ کی اس سے ملاقات ہو سکے۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی شہریار بہت پسند آئے گا، اور بس پھر جلد ہی ہم اجالا بیٹی کو اپنے گھر کا اجالا بنا لیں گے۔ اور پھر واقعی وہی ہوا۔ ہفتے بعد ہی جب میرے گھر والے شہریار سے مل کر آئے تو تعریفوں کے لمبے چوڑے پل باندھنے لگے۔ مجھے بھی شہریار کی تصویر دکھائی گئی تھی کہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کروں، اور میں جس نے ابھی تک تصور میں بھی شہریار تو دور شادی تک کا سوچا نہ تھا، شہریار کی تصویر دیکھ کر تو جیسے ایک دم میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جس دل میں پہلے کوئی نہ بسا تھا، کورے کاغذ کی طرح تھا۔ شہریار کا نام اور چہرہ اس پر بہت گہرائی میں ثبت ہو جانے والا پہلا نقش ثابت ہوا۔ کیسے سب سے چوری چوری میں بار بار اس گہری ذہانت سے بھرپور آنکھوں اور چوڑی پیشانی والے اپنے ہونے والے شریک حیات کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتی۔ شاید تمام لڑکیوں کے اپنے ہونے والے شریک حیات کے لیے یہی جذبات ہوتے ہوں گے، مگر مجھے اپنا آپ بہت بدلا بدلا لگنے لگا۔ دل کی دنیا کیا بدلی، ساری کائنات ہی بدلی بدلی اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ بالآخر دونوں گھرانوں کی رضامندی کے بعد رشتہ پکا ہو گیا۔ ابا کی طرف سے ہاں کا پیغام ملنے پر عابد انکل نے کہا تھا، میں بہت جلد منگنی کی تاریخ کے لیے آپ کو فون کروں گا، بس اب آپ تیاریاں شروع کر دیں۔ اور پھر میرے گھر والوں کے کان تو منگنی کی تاریخ کے لیے فون کی گھنٹی پر ہی لگ گئے۔ کوئی ہفتہ بھر بعد ہی عابد انکل کے گھر سے فون آ گیا۔ سلام دعا کے بعد عابد انکل بولے، خادم یار، تمہاری اجالا تو میری بیگم عالیہ کے من کو اس قدر بھائی ہے کہ وہ ابھی سے دلہن کے کمرے کی تزئین و آرائش کا سوچ رہی ہے، مگر میں نے اسے منع کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بیڈ روم کا سامان تو آج کل کی لڑکی اپنی مرضی کا ہی لیتی ہیں، پھر ہم کسی پر اپنی مرضی کیوں مسلط کریں؟ ویسے تو تم جانتے ہو میں جہیز کے کس قدر خلاف ہوں، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے ہی رخصت کرتا ہے۔ آج کے دور میں کون ہے جو بیٹی کو خالی ہاتھ آگے بھیجتا ہے؟ بھائی، میری بیگم کمرے کی سیٹنگ کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اجالا بیٹی کے لیے فرنیچر لکڑی کا لینا ہے یا میٹل کا؟ ویسے تو میٹل کا فرنیچر چل رہا ہے، مگر جو پائیداری لکڑی کی ہے۔ ابا جو منگنی کی تاریخ کا سوچے بیٹھے تھے، میٹل کے اور لکڑی کے فرنیچر کا سن کر ہی چکرا گئے۔ بوکھلاتے ہوئے بولے، جی جی اچھا، وہ آپ نے منگنی کی تاریخ کا بتانا تھا، اس کا کیا ارادہ ہے؟ انکل بولے، ہاں یاد آیا، وہ میری بیگم کے بڑے بھائی یعنی میرے سالے صاحب اگلے مہینے دبئی سے آ رہے ہیں۔ میں ان کے آتے ہی منگنی کی تقریب کی تاریخ کا آپ کو بتا دوں گا۔ منگنی کے بعد جلد ہی شادی کا بھی ارادہ ہے۔ میں نے تو بیگم سے کہا ہے کہ سیدھے سبھاؤ شادی ہی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی تمام خوشیاں پوری کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی بہنوں کے بھی بہت ارمان ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ہی ایک بھائی ہے، جب تک سارے فنکشن نہ ہوں گے ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ اور پھر میں لاکھ سادگی کی بات کروں، عالیہ اس کی ماں ہے، اس کا بھی تو دھیان رکھنا پڑے گا۔ اور پھر میں جانتا ہوں آپ کے گھر کی بھی پہلی شادی ہے، آپ کی بیٹیوں کے بیگم کے بھی بڑے ارمان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو تیاری کا پورا موقع ملے۔ بھائی بچیوں کے بڑے شوق ہیں آج کل۔ عابد انکل نے دبے دبے الفاظ میں ابا کو ہائی فائی شادی کا بھی اندیا دے دیا۔ اس فون کے بعد ہمارے گھر میں تو میٹل اور لکڑی کے فرنیچر کی ویرائٹی، اس کی قیمت کے بارے میں بحث چھڑ گئی، جو پھر عابد انکل کا اگلا فون آنے تک جاری ہی رہی۔ سلام دعا کے بعد عابد انکل گویا ہوئے،
یار خادم، وہ میری بیگم عالیہ کہہ رہی تھی کہ منگنی کے لیے انگوٹھی لینے جیولر کے پاس جانا ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ شادی کے زیور کا بھی ابھی آرڈر دے دیں تاکہ زیور وقت پہ مل جائے۔ ویسے مجھے تو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم شادی پر اپنی بیٹی کو کتنا زیور دو، بس یہ ذرا برادری والوں کو بتانے کے لیے کہ سویرا بیٹی کے سونے کے زیورات میں تم لوگ کیا کچھ دے رہے ہو اور اس زیور پر کون سی ڈیزائننگ کروا رہے ہو، تاکہ ہم اپنے زیورات پر دوسری قسم کی ڈیزائننگ کا آرڈر دے دیں۔ بھائی ایک ہی طرح کی دو چیزوں کا کیا فائدہ، مختلف چیزیں ہوں گی، کل کو دلہن سج سنور کر پھرے گی تو تم لوگوں کے دل بھی خوش ہوں گے۔ لو جی، ابھی منگنی ہوئی نہیں، عابد کو شادی کے زیورات کی پہلے ہی فکر چڑھ گئی۔ ابا نے فون بند کر کے جب امی کو بتایا تو امی اپنا منہ پھلا کر گویا ہوئی۔ حلال کی کمائی میں بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے بعد سونے کے زیور بنانے کی بھلا گنجائش ہی کہاں رہتی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے امی ابو کی آنکھوں کی جو چمک بڑھتی جا رہی تھی، 2 فونوں کے بعد سے ہی وہ جیسے ماند پڑنے لگی تھی۔ پریشان تو میں بھی ہو گئی تھی، لیکن ابھی اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اور پھر ابا بھی مختلف جگہوں سے زیورات اور لکڑی کے فرنیچر کی قیمتیں ہی معلوم کر رہے تھے کہ ایک دن عابد انکل کا پھر فون آ گیا۔ سلام دعا کے بعد سیدھے اپنے مطلب کی بات پر آ گئے۔ خادم یار، سردی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، میں نے تو اپنے سارے 3 پیس نکلوا کر ڈرائی کلین کروا لیے ہیں۔ بھائی آخر سردی سے بھی تو بچنا ہے۔ اوہ سچ یاد آیا، میں نے تو کسی اور مقصد سے ہی تمہیں فون کیا تھا۔ آپ کو مطلع کرنا تھا کہ 2-3 روز میں میری بچیاں اور بیگم اجالا کے لیے منگنی کا سوٹ لینے بوتیک جا رہی تھی، تو اجالا بیٹی کا ناپ کل تک ہمارے گھر بھجوا دیجیے گا۔ آپ نے اس بوتیک کا نام سنا ہی ہوگا نا؟ واہ کیا کپڑا اور کمال کی سلائی ہے اس بوتیک کی، لیڈیز اور جینٹس ہر فنکشن کے لیے بہترین سوٹنگ ہوتی ہے۔ اور یار بھلا تم سے کیا پردہ، میرا بیٹا شہریار بھی اسی ڈیزائنر کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے پسند کرتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم لوگ بھی ملبوسات کی خریداری کسی برانڈ سے ہی کرتے ہوگے، اس بار اس برانڈ کا چکر لگانا، خصوصاً شہریار کے لیے شادی کے ملبوسات تیار کروانے کے لیے اسی ڈیزائنر سے رابطہ کرنا، کیونکہ اس ڈیزائنر کے اس سے پہلے کہ عابد انکل بات پوری کرتے ابا سے رہا نہ گیا، فون پر ہی بات کاٹتے ہوئے بولے، دیکھو یار عابد، ابھی تو میرے سر سے لکڑی کے فرنیچر اور زیورات کا بوجھ ہی نہ ہٹا تھا، اب یہ ڈیزائنر ملبوسات۔ عابد تم تو جہیز کے خلاف تھے، پھر ان لغویات کے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ یہ سن کر عابد انکل بھی حیرانی سے بولے، بھائی خادم، یہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کے ملبوسات کوئی جہیز میں تھوڑی شامل ہوتے ہیں، یہ تو دلہن والوں کی طرف سے دلہا اور اس کے گھر والوں کے لیے ادنیٰ سے تحائف ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے کے لیے تو کئی ایسے رشتے بھی آئے ہیں جو اسے تحفے میں کار تک دینے کے لیے تیار تھے، مگر ان کا موازنہ اب تم جیسے خاندانی لوگوں سے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ یقیناً میرے ابا خاندانی آن بان کے مالک تھے اور تھے بھی اعلیٰ عہدے پر سرکاری ملازم، لیکن ان کی تنخواہ رشوت اور حرام سے پاک تھی، اس لیے وہ کیا جانتے کہ یہ ڈیزائنر ڈیزائنڈ سوٹ اور بوتیک کس بلا کا نام ہے۔ تبھی اپنے کچھ جاننے والوں کے ذریعے انہوں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ عابد انکل نے جس ڈیزائنر کے ملبوسات تیار کروانے کو کہا تھا وہ شہر کا سب سے مہنگا ڈیزائنر ہے، جہاں دلہے کا ایک جوڑا کم از کم 2.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ امی تو یہ سن کر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ گھر کی چہل پہل والی فضا دھیرے دھیرے مگدر ہوتی جاتی تھی۔ سب کے بجھے بجھے چہرے دیکھ کر میرا بھی دل جیسے بجھتا چلا جا رہا تھا۔ اس رات سونے کے لیے لیٹی، تکیے کے نیچے سے شہریار کی تصویر نکالی تو جانے کیوں آنکھیں بھیگ گئیں۔ اگلے دن اپنی الماری کی طرف بڑھی اور اپنی سی وی والی فائل تلاش کرنے لگی، لیکن فائل الماری کے جانے کس کونے میں رکھ دی تھی، مل کے نہیں دے رہی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ الماری کی چیزیں پٹک پٹک کر باہر ڈھیر کرنے لگی۔ ساری الماری خالی ہوئی تو فائل ہاتھ آئی۔ آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ دھیرے دھیرے فائل کی ورق گردانی کرنے لگی۔ ہر کلاس میں ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہونے والی اجالا، جانے زندگی کے اس امتحان میں پاس ہو پائے گی کہ نہیں۔ تبھی فون کی گھنٹی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میرے ساتھ سارے گھر والوں کی توجہ ہی فون پر ہونے والی گفتگو پہ مرکوز ہو گئی کہ دیکھیں اب عابد صاحب کون سا نیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اس دفعہ ابا نے بھی بڑی سرد مہری سے فون اٹھایا۔ ادھر سے عابد انکل بڑے جوش و خروش سے گویا ہوئے، مبارک ہو خادم، اگلے ہفتے بچوں کے ماموں پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کے 2-3 دن بعد 25 جنوری کو بعد از نماز عشاء منگنی کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ اور ہاں یار، نوٹ کر لو یہ بات جس کے لیے میں تمہیں فون کر رہا ہوں کہ منگنی کی تقریب میں ہماری طرف سے 50 عورتیں، ان کے بچے
اور تقریباً 100 کے لگ بھگ مرد تشریف لائیں گے۔ ویسے تو یار بہت ملنا ملانا اور بڑا ہلکا احباب ہے، لیکن ابھی تو چونکہ منگنی ہے اس لیے ہم بہت کم لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، باقی سب کو شادی پر بلا لیں گے۔ میرا خیال ہے آپ منگنی کی تقریب سعید کا انتظام کسی اچھے ہوٹل میں ہی کریں گے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا یار، کھانے کے مینیو میں بھلے زیادہ ڈشز کا اہتمام نہ کرو، بس کراکری اور کیٹرنگ ذرا اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ اب تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہائی جینٹری میں موو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں۔ میرا بیٹا شہریار اس وقت بہت اچھے عہدے پہ نوکری کر رہا ہے، تو ظاہر ہے تقریب میں بھی کچھ ایسے ہائی فائی لوگ مدعو ہوں گے۔ یار ناک کا مسئلہ ہے میری بھی اور شہریار کی بھی۔ ابھی عابد انکل کچھ اور بھی کہتے، اس سے پہلے ہی ابا ایک دم چیخ پڑے، دیکھو عابد، تمہارے مطالبات موٹے اور میری حالت پتلی ہوتی جاتی ہے۔ کہاں تو آپ خود جہیز کا مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور سادگی اپنانے کے مشورے دیتے تھے، اور کہاں صرف منگنی پر اتنے افراد اور ان کے لیے اتنا اسراف، میرے لیے یہ ممکن نہ ہوگا۔ ابو اسپاٹ لہجے میں بولے۔ یہ سن کر ادھر سے عابد انکل خوش آمدی لہجے میں بولے، دیکھیے خادم صاحب، برا مت مانیے، آپ سرکاری افسر ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں میں کھیلیں گے، ابھی قرض وغیرہ لے کر اپنا یہ بوجھ ہلکا کر لیں، برادری میں آپ کی بھی عزت رہ جائے گی، ہماری بھی۔ ویسے بھی یار خادم، کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ یہ تقریبات اسراف نہیں کہلاتی، بلکہ آپ جیسے اور ہم جیسے وزادار خاندانی لوگوں کی شان ہوتی ہے ایسے فنکشنز میں۔ تو بس یار خادم، یہی چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی شادی کو لوگ سالوں یاد رکھیں کہ شہریار کی شادی کھائی تھی۔ عابد انکل نے تو بڑے میٹھے سے انداز میں دکھاوے کو خاندانی ضرورت اور جہیز کو لڑکی کے ماں باپ کی جانب سے دی جانے والی ضروری چیز قرار دے دیا تھا، مگر میرے گھر والوں پر تو گویا شادی مرد کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ سب کا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، تو ادھر میرا دل جو ابھی ابھی شہریار کے نام پہ دھڑکنا سیکھا ہی تھا، جیسے اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا۔ غضب خدا کا، اگلے ہفتے منگنی کی تقریب پر مہنگے ہال کی بکنگ، 200 افراد کے لیے کھانا، منگنی پر ڈیزائن ملبوسات، اور پھر شادی پر مہنگا لکڑی کا فرنیچر، بھاری زیورات، جانے اس کے ساتھ جہیز کے دوسرے لوازمات کی کیا کیا فرمائشیں شروع ہو جائیں۔ بس خادم صاحب، میں بھر پائی اس جہیز کے بغیر شادی اور جہیز کے خلاف لوگوں سے۔ پتہ ہے ہمیں صرف منگنی پر لاکھوں کا قرض اٹھانا پڑے گا۔ امی ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے ہوئے بولی، بھائی آج کے دور میں کوئی حلال کمانے والا تو ایسی دکھاوی کی شادیاں نہیں کر سکتا۔ عابد کو چاہیے اپنے جیسے ہی کسی حرام کمانے والے گھرانے میں دکھاوا کرنے کو اپنے بیٹے کی شادی کر لے۔ میں تو تنگ آئی ایسے رشتے سے، ایسے منافق لوگوں میں میں تو اپنی بیٹی نہیں بیانا چاہتی۔ ابو بھی اب عابد انکل کی اس منافقانہ جہیز مخالف پالیسی کو سمجھ چکے تھے، تبھی بولے، سچ پوچھو نا تو مجھے بھی اس رشتے سے انکار ہی بہتر لگتا ہے، مگر ڈرتا ہوں کہیں اجالا کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ابو تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے بولے، اجالا کی فکر نہ کریں، وہ بھی یہی چاہتی ہے، وہ تو 2-3 جگہوں پر اپنی سی وی بھی جمع کروائی ہے، اسے جاب کا شوق ہے، اسے اپنا شوق پورا کرنے دے، رشتوں کی ایسی بھی کوئی کمی نہیں، ایسے رشتوں سے تو اللہ توبہ۔ امی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے اللہ نے میری اجالا بیٹی کا نصیب بھی بڑا اجلا اور روشن ہی بنایا ہوگا، اس لیے میری طرف سے تو اس رشتے کو انکار ہی سمجھے آپ۔ اماں کی رائے اپنی جگہ تھی، مگر کسی بھی حتمی فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے ابا نے شہریار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک شام اسے فون کر لیا۔ دل تو میرا بھی کہتا تھا کہ اس ظالم سے ایک بار تو بات کرنی چاہیے، جس کے نام پر میرے دل نے عجب لے پہ دھڑکنا سیکھا تھا۔ حال احوال کے بعد باتوں باتوں میں ہی ابا نے آج کل کی شادیوں میں دکھاوے کا ذکر چھیڑا، تو جواباً بولا کہ انکل جی دکھاوا کیسا، اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے، اور یوں بھی میری شادی میں بھی شہر کی کئی معزز شخصیات شامل ہوں گی۔ تبھی میں نے ابا سے کہا تھا آپ کو ریکویسٹ کریں فنکشن میں کوئی کمی نہ رہے۔ اتنے پڑھے لکھے لڑکے کے منہ سے وہی دقیانوسی باتیں۔ ابا نے بھی ہمت نہ ہاری اور بولے کہ بیٹا جی آپ شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ اسلام آباد ہی رکھو گے، پھر جہیز وغیرہ یہاں کراچی میں یہ سب سامان اس کا کیا کریں۔ اپنے ابا کی طرح ہی لگتا تھا جہیز اور دکھاوے کے بارے میں اس کی بھی وہی منافقانہ سوچ تھی۔ تبھی بولا، ہمیں تو جہیز وغیرہ کی ضرورت نہیں انکل جی، ہاں البتہ آپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، وہیں کراچی والے گھر میں ہی سیٹ ہو جائے گا۔ یہاں تو میں نے سب اپنی مرضی کا انٹیریئر کروایا ہے، آنا جانا تو رہتا ہی ہے،
کبھی کبھار کراچی بھی جایا کریں گے۔ 2-4 باتوں میں ہی انسان کی شخصیت کی گہرائی کا اندازہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ ابا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عابد انکل کی طرح ان کا پورا گھرانہ اندر سے لالچی ہے، اور اتنی تعلیم نے بھی شہریار کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مزید کوئی بھی بات کرنا وقت کا ضیاع تھا۔ جانے کسی اور نے شہریار کی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے سوچا یا نہیں، البتہ مجھے بہت شدید دھچکا لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں جو ہلکی سی امید باقی تھی وہ بھی جاتی رہی تھی، اور پھر اماں کے شہریار کے بارے میں پوچھنے پر میں نے بھی اس سے شادی کے لیے منع کر دیا اور ابا کے فیصلے میں ہی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ گھر میں آئی خوشیاں پھر اس دن ماند پڑ گئی جس دن ابا نے پہلی دفعہ عابد انکل کو خود فون کیا۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد ابا سیدھے اپنے مطلب کی بات پر آ گئے اور بولے، عابد صاحب، منگنی کی تقریب کا آپ کے شایان شان ہی انتظام ہوگا، آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں، اور لکڑی کے فرنیچر کی بھی تمام آئٹمز تیار ہو جائیں گی۔ دولہے اور اس کے تمام گھر والوں کے ملبوسات بھی ہم لوگ آپ کے پسندیدہ ڈیزائنر سے ہی تیار کروانے لگے ہیں۔ آپ اور آپ کے بیٹے کے لیے برانڈڈ گھڑیوں کا بھی میں نے کہہ دیا ہے۔ بھئی میری بیٹی اجالا کے لیے تو سونے کے بھاری زیورات ہم تیار کروا ہی رہے ہیں، اس کی ساس یعنی آپ کی بیگم صاحبہ کے لیے بھی میری بیگم نے 1 عدد خالص سونے کے لاکٹ سیٹ کا آرڈر دے دیا ہے۔ جہیز کی باقی تمام اشیاء بھی بھرپور اور زبردست قسم کی ہوں گی، کسی بھی چیز کی کمی کا آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ عابد صاحب یہ سن رہے تھے اور جواب میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ پھر کچھ توقف کے بعد ابو بولے، لیکن عابد صاحب ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا بھائی؟ وہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے سالے کی فکر کر رہے ہو تو چھوڑ دو، اگر اگلے ہفتے میرے سالہ صاحب نہ آئے تو بھی ہم ان کے بغیر ہی منگنی کی رسم کرنے کو تیار ہیں۔ عابد صاحب جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہ پورے جذبات سے بولے، نہیں 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 عابد، یہ بات نہیں، ٹھہرو ذرا حوصلے سے، پہلے میری پوری بات سن لو۔ دراصل یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم ٹھہرے سادہ مزاج آدمی جو جہیز اور دکھاوے کے سخت خلاف ہے، اور میں جو اب اپنی بیٹی کو ٹھوک بجا کے جہیز دے رہا ہوں، اتنی ہائی فائی شادی کرنے کا سوچ چکا ہوں، تو پھر اپنی بیٹی کے شایان شان لڑکا بھی میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ دراصل یار مجھے نہ شہریار اب اجالا کے لیے مناسب نہیں لگ رہا، مجھے اس کے لیے تھوڑے اچھے رینک کا لڑکا چاہیے، تم سمجھ سکتے ہو نا۔ ظاہر ہے مجھے بھی رشتہ داروں میں اپنی ناک رکھنی ہے، اپنی عزت رکھنی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اتنا کچھ دے رہے ہو، لڑکا کس عہدے پہ ہے، اور شہریار ٹھہرا ایک عام پرائیویٹ ملازم۔ یار تم تو سمجھ سکتے ہو، تم بھی 3 بیٹیوں کے باپ ہو، ہر باپ کو اپنی اولاد کا لالچ ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی اجالا کی شادی کسی بہت اچھے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، کسی اچھے سرکاری ملازم کے ساتھ، تو بہتر ہوگا تم اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کر لو، کسی ایسی لڑکی کا جو عام سے گھرانے سے ہو، جو لوگ جہیز یا دکھاوے کے خلاف ہو۔ عابد انکل ابو کی بات سن کر سنیے کہتے ہی رہ گئے۔ ابو نے فون بند کر دیا اور پھر میز پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولے، اب یہ عابد کا بچہ نا اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے پوری عمر کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ میں جہیز یا دکھاوے کے خلاف ہوں۔ میں بھی لاؤنج سے گزرتے ہوئے ابو کی فون پر ہونے والی گفتگو کچھ حد تک سن چکی تھی۔ شکستہ پا اپنے کمرے میں آئی، اپنی الماری کی فائل میں پڑی حسن کے اس دیوتا شہریار کی تصویر نکالی، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ آج مجھے اس میں نہ تو کوئی حسن نظر آیا، نہ کوئی کشش محسوس ہوئی۔ تصویر کے 4 ٹکڑے کر کے میں نے کمرے کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے، بستر پر لیٹتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اگلی صبح دفتر میں اپنی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچنے لگی۔ وقتی طور پہ گرچہ مجھے اس سب سے صدمہ ہوا تھا، پھر بھی میرا دل یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ بظاہر جہیز کو برا کہنے والے اور دل میں اس کا لالچ رکھنے والے منافق کے ساتھ زندگی گزارنے سے کہیں بہتر اپنے کسی ہم خیال کی امید پر جینا ہے، جو لڑکی کے باپ کی طرف سے ملنے والے بے تحاشا ساز و سامان کو جہیز کی بجائے باپ کی طرف سے دیا جانے والا تحفہ کہے، اور دکھاوے کے نام پر کی جانے والی بےہودہ قسم کی رسوم کو شان و شوکت کا باعث سمجھنے کی بجائے آج کے معاشرے کے اس سب سے بڑے المیے یعنی نمود و نمائش اور جہیز کے عملاً بھی خلاف ہو۔